नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ अचानक तहरीके अदम एतमाद का मामला क्या है। 5 अरकान ने आखिरी वक्त में किस तरह से पूरी गेम उल्टा कर रख दी। 80 अरकान के दस्तखतों की अंदरूनी कहानी क्या है। दो अहम तरीन डिवीजन्स के 5 अरकान के मुतल्लिक क्या हैरानकुन इंकशाफात हुए और वज़ीर आज़म इमरान खान को इस पूरी सिचुएशन में क्या फ़ैसला करना पड़ा। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ अचानक तहरीके अदम एतमाद का मामला क्या है और 5 अरकान ने आखिरी लम्हात में किस तरह से ये पूरी बाजी उल्टा कर रख दी। सबसे पहले आपको तहरीके अदम एतमाद के मुतल्लिक एक इंतहाई ताकतवर शख्सियत की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में किए गए 3 बड़े इंकशाफात से आगाह करते हैं। और ये एक ऐसी शख्सियत है जिसको तहरीके अदम एतमाद के हवाले से सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। यही शख्सियत इस वक्त पाक आर्मी के इंतहाई करीब समझी जाती है और इस शख्सियत ने तहरीके अदम एतमाद के मामले पर इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी करने के लिए अपना एक पूरा नेटवर्क बनाया था। फिर इस नेटवर्क के नीचे कई झैली नेटवर्क बनाए गए थे और अब इस शख्सियत के हाथ 2 धमाका खेज इंटेलिजेंस इतलात लगी हैं। एक तो इस शख्सियत के पास जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट पहुंची वो इस वजह से आप कह सकते हैं कि मालूमात इस शख्सियत तक पहुंच गई कि कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इसी शख्सियत को रिपोर्ट किया और इस रिपोर्ट के अंदर पहला इंकशाफ ये किया गया खुद इस शख्सियत की ज़बानी कि तहरीके इंसाफ के मज़ीद 6 अरकान ऐसे हैं जिन पर ऑपोजिशन ने अब हाथ डाला है और इन 6 अरकान का ताल्लुक बताया गया कि जनूबी पंजाब से है। ये वो 2 अरकान नहीं है जिनका हमने आपसे पहले जिक्र किया था, बल्कि मज़ीद 6 अरकान के मुतल्लिक अब इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में जो कि एक ताकतवर शख्सियत के पास पहुंची और ताकतवर शख्सियत ने फिर ये इंकशाफ किया कि जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 6 अरकान से रब्ता किया गया मुस्लिम लीग नून की जानिब से और ये जो 6 अरकान हैं इनका एक ही ग्रोह है और इन 6 अरकान को इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक 14 करोड़ रुपए ऑफर किए गए। यानी इतना गैर आइनी और गैर कानूनी काम किया गया कि 14 करोड़ रुपए इन्हें ऑफर किए गए। साथ ही ये भी कहा गया कि आपका जो 6 का ग्रुप है इस ग्रुप को भी हम एक और ग्रुप की तरह जो 4 अरकान पर मुश्तमिल था आपको अगले इलेक्शन में नून लीग का टिकट भी देंगे और एक आपके साथी को वफाक में वजारत भी देंगे और इस तरह से इनको ये ऑफर की गई कि आप तहरीके अदम एतमाद के हक में वोट दे दें। इसी शख्सियत ने दूसरा इंकशाफ अब बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 3 अरकान के मुतल्लिक किया। ये इंकशाफ इससे पहले जिन 2 अरकान के मुतल्लिक किया गया था उससे मुख्तलिफ है और इन 3 अरकान के मुतल्लिक बताया गया कि इन तीनों अरकान से आसिफ अली जरदारी ने रब्ता किया था। आसिफ अली जरदारी के 2 ऐसे कार ख़ास भी थे जिन्होंने बराह रास्त इन अरकान से रब्ता करके इन्हें 11 करोड़ रुपए की ऑफ़र की। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि इन अरकान के मुतल्लिक बताया गया कि इन्होंने 11 करोड़ रुपए की जो ऑफ़र थी उसको ठुकरा दिया और उसके बाद अब उन्हें 17 करोड़ रुपए की ऑफ़र की गई है और ये भी कहा गया है कि अगर तहरीके अदम एतमाद कामयाब होती है और उसके नतीजे में जब नई हुकूमत बनेगी तो आपको आपकी मनपसंद मराहत भी दी जाएंगी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो अरकान हैं उनसे बराह रास्त डायरेक्ट आसिफ अली जरदारी ने रब्ते किए। ये इस इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जो आई है और इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन जो एक रिपोर्ट तैयार की गई थी उसकी बुनियाद पर उसमें इंकशाफ किया गया। अब इसी शख्सियत का तीसरा इंकशाफ ऑपोजिशन के एक बड़े मिस्टीरियस किस्म के करैक्टर के हवाले से था और इस किरदार को ना सिर्फ जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में हुकूमती अरकान खरीदने का टास्क दिया गया था
بلکہ سندھ میں جو تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی ہیں ان کو خریدنے کے لیے بھی اسی شخصیت کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ کراچی سے جو پی ٹی آئی کے ارکان قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے آپ نے ان ارکان کے اوپر کام کرنا ہے، چاہے آپ کو خرید و فروخت کرنی پڑے، چاہے انہیں ٹکٹ کی یقین دہانی کروانی پڑے، چاہے انہیں کچھ مراعات کی یقین دہانی کروانی پڑے، آپ نے ہر صورت میں 3 سے 4 ارکان کراچی سے اور پورے سندھ سے توڑنے ہیں، پی ٹی آئی کے اور پی ٹی آئی کی اتحادی جماعت جی ڈی اے سے بھی۔ اب پتہ یہ چلا ہے، یہ جو انٹیلیجنس رپورٹ آئی کہ اس انٹیلیجنس رپورٹ میں اس کردار کا نام بھی پہلی بار سامنے آ گیا ہے، اور یہ وہی کردار ہے جو اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی کا جو سینٹ میں الیکشن تھا، جو حفیظ شیخ کے خلاف انہوں نے لڑا تھا، حکومت کی عددی اکثریت تھی قومی اسمبلی میں، لیکن اس کے باوجود خرید و فروخت کے ذریعے یوسف رضا گیلانی حفیظ شیخ کو ایک اپ سیٹ شکست دینے میں کامیاب ہوئے تھے، اور یہی کردار اس وقت پی ٹی آئی کے سندھ میں جو ارکان اسمبلی ہیں اور پی ٹی آئی کی اتحادی جماعتوں کے جو ارکان اسمبلی ہیں ان کو توڑنے کے ٹاسک پر مامور ہے۔ اب اسی شخصیت کا یہ انکشاف بھی تھا کہ اپوزیشن جس قسم کی خرید و فروخت کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس خرید و فروخت کے متعلق ایک تازہ ترین انٹیلیجنس رپورٹ جو ہے وہ براہ راست پرائم منسٹر عمران خان کے ٹیبل پر پہنچائی جا چکی ہے، اور اس رپورٹ میں تمام جو ارکان ہیں جن کے اوپر کام کیا گیا، کس کس رکن کو کتنے کروڑ روپے آفر کی گئی، اور کون سا رکن ہے جو حکومتی پالیسی کے خلاف بھی اپوزیشن کے ساتھ رابطے میں رہا، یہ تمام معلومات پرائم منسٹر عمران خان کے ٹیبل پر اس وقت موجود ہیں۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اچانک تحریک عدم اعتماد کی کہانی کیا ہے، اصل میں پارٹی پوزیشن کیا تھی، 7 مشکوک ارکان کون تھے، اور ان کے کیا کیا نام سامنے آئے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ چونکہ اس وقت اپوزیشن پنجاب میں اور وفاق دونوں جگہوں پر تحریک عدم اعتماد لانے کی تیاری کر رہی ہے، تو پنجاب کی بات کی جائے تو نون لیگ کے پاس اس وقت مخصوص نشستیں ملا کر کل 160 ارکان ہیں، ان میں سے 3-4 ارکان ایسے ہیں جو پہلے مسلم لیگ نون سے منحرف ہو چکے تھے۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی کے پاس کل ملا کر 7 نشستیں ہیں، 7 کا فگر ہے ان کے پاس، یوں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے پاس کل ملا کر پنجاب اسمبلی میں 167 نشستیں ہیں۔ دوسری جانب تحریک انصاف کے پاس جو اپنے ارکان ہیں ان کی تعداد 181 ہے، پنجاب اسمبلی میں 4 آزاد ارکان بھی ہیں، اور اسی پوری سچویشن میں کاف لیگ جو کہ ایک کلیدی رول ادا کر سکتی ہے، ایک فیصلہ کن رول ادا کر سکتی ہے تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنوانے کے لیے یا ناکام کروانے کے لیے، اس کے پاس پنجاب اسمبلی میں 10 ارکان موجود ہیں۔ اگر قومی اسمبلی کی بات کی جائے تو قومی اسمبلی مخصوص نشستوں سمیت کل ملا کر 342 نشستوں کا ایوان ہے، لیکن اس وقت قومی اسمبلی میں 341 ارکان موجود ہیں، اور نون لیگ کے پاس اس وقت کل ملا کر قومی اسمبلی میں 84 ارکان ہیں، پیپلز پارٹی کے پاس 56 ارکان ہیں، بی این پی مینگل کے پاس 4 ارکان ہیں، متحدہ مجلس عمل کے پاس 15 ارکان ہیں، اور اے این پی کے پاس 1 نشست ہے۔ یوں اپوزیشن کا یہ جو پورا اتحاد ہے اس کے پاس مخصوص نشستوں پر آئے ہوئے ارکان سمیت کل جو تعداد بنتی ہے یہ 161 سے 162 کے قریب بنتی ہے۔ دوسری جانب تحریک انصاف کے پاس قومی اسمبلی میں 156 ارکان اپنے ہیں، یعنی یہ 156 ارکان ایسے ہیں جو تحریک انصاف کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے تھے یا بعد میں باضابطہ طور پر تحریک انصاف میں شمولیت ان ارکان نے اختیار کر لی تھی۔ تو 156 کا جو فگر ہے وہ پی ٹی آئی کا اپنا قومی اسمبلی میں موجود ہے۔ قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کی جو اس وقت سب سے بڑی اتحادی جماعت ہے ایم کیو ایم، اس کے پاس 7 سیٹس ہیں، کاف لیگ کے پاس 5 نشستیں ہیں قومی اسمبلی میں، بلوچستان عوامی پارٹی کے پاس بھی 5 نشستیں ہیں، جی ڈی اے جو سندھ سے تحریک انصاف کا ایک اتحاد ہے جس کے کچھ ارکان کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے پاس 3 ارکان ہیں، 3 نشستیں ہیں، شیخ رشید کے پاس 1 نشست ہے،
اور جمہوری وطن پارٹی اس کا بھی ایک رکن اس وقت قومی اسمبلی میں موجود ہے جو حکومتی اتحاد کا حصہ ہے۔ یوں حکومتی اتحاد کے پاس کل ملا کر 179 کا فگر بنتا ہے، اور حکومت قائم رکھنے کے لیے ظاہر ہے کہ حکومتی اتحاد کے پاس 172 ارکان کا رہنا ضروری ہے۔ اب قومی اسمبلی میں اس وقت کل ملا کر 4 آزاد ارکان بھی ہیں، یعنی حکومت کے تقریباً 17 ارکان اس وقت قومی اسمبلی میں زیادہ ہیں۔ حکومت کو ایک آئینی طور پر، قانونی طور پر برتری حاصل ہے، اور کم سے کم 9 سے 10 ارکان حکومت کے توڑنے تھے اپوزیشن نے اس تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنوانے کے لیے۔ لیکن یہاں سے اسی پوری سچویشن میں ایک ڈرامائی موڑ آ گیا، اور یہ ڈرامائی موڑ اس وقت آیا جب فضل الرحمان نے ایک بہت بڑا دعویٰ کر دیا، ایک ایسا دعویٰ کر دیا جس کی میڈیا پر بہت بڑی بڑی ہیڈ لائنز بنی، بڑے تجزیے ہوئے، بڑے بڑے تبصرے کیے گئے، اور اخبارات میں اسی دعوے کے متعلق شہ سرخیاں بھی شائع کی گئیں۔ اور وہ دعویٰ یہ تھا کہ ہم اگلے 48 گھنٹے کے اندر تحریک عدم اعتماد لائیں گے بھی، اور تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بھی کروا لیں گے۔ امپائر اس وقت نیوٹرل ہو چکے ہیں، یعنی ان کا تاثر یہ تھا کہ پہلے امپائرز کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے تھے، اور امپائر سے ان کی مراد اسٹیبلشمنٹ تھی یا فوجی قیادت تھی، اور انہوں نے کہا کہ اب غیر جانبدار چونکہ امپائر ہو چکے ہیں، اس لیے ہمارے جو نمبر ہیں تحریک عدم اعتماد کے لیے وہ پورے ہو چکے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آئینی طور پر 17 ارکان کی برتری تحریک انصاف کو قومی اسمبلی میں حاصل تھی۔ اب یہ دعویٰ جو فضل الرحمان نے کیا یہ اپنی جگہ، لیکن اس کے بعد اچانک یہ پوری بازی الٹ گئی۔ وہ اس طرح کہ ایک تو اسپیکر کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد پلان کی جا رہی تھی، اور وہ اس وجہ سے پلان کی جا رہی تھی کہ اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر جو رائے شماری ہوتی ہے وہ خفیہ طریقے سے ہوتی ہے۔ تو پلان یہ تھا کہ جن ارکان کو ہم توڑیں گے، یعنی تحریک انصاف کے، اسی طرح حکومت کی اتحادی جماعتوں کے جن ارکان کو ہم توڑیں گے، ان کو ہم مراد دیں گے، اگلے الیکشن میں ٹکٹس کا لالچ دیں گے، اس کے ساتھ ساتھ انہیں ہم 20 کروڑ روپے بھی دیں گے، اور جب خفیہ رائے شماری ہوگی تو اس خفیہ رائے شماری میں وہ ہمیں ووٹ بھی دے دیں گے، یعنی تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ بھی دے دیں گے، ان کی شناخت بھی ظاہر نہیں ہوگی۔ اس طرح تحریک انصاف کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ان کے کون سے ارکان ایسے ہیں جنہوں نے اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں ووٹ دے دیے، اور یوں اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو پھر حکومتی صفوں کا جو موریل ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گا، مزید حکومتی ارکان جو ہے وہ ٹوٹنے شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک پوری گیم پلان کی گئی کہ اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لا کر پہلے ان کو ہٹایا جائے، اور پھر پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ پیش کی جائے قومی اسمبلی کے اندر۔ لیکن جو اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ایک غیر آئینی اور غیر قانونی حربہ اپوزیشن اس وقت آزمانے جا رہی ہے، اس حوالے سے پھر حکومت نے یہ حکمت عملی بنا لی کہ اگر اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو پھر حکومت اور حکومت کے جو اتحادی ہیں، یعنی پی ٹی آئی کے ارکان قومی اسمبلی اور حکومت کی اتحادی جماعتوں کے جو ارکان قومی اسمبلی ہیں، یہ پھر قومی اسمبلی کے ایوان میں جائیں گے ہی نہیں، کیونکہ جب یہ جائیں گے ہی نہیں تو پھر کسی بھی رکن اسمبلی کے لیے پوشیدہ طریقے سے، خفیہ طریقے سے اس تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دینا ممکن نہیں ہوگا، اور اگر کوئی حکومتی پالیسی کی مخالفت کرتا ہوا تحریک عدم اعتماد کی حمایت کرنے کے لیے ایوان میں پہنچا تو پھر اس کی شناخت ہو جائے گی، اور ہارس ٹریڈنگ کا جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو ایک ریفرنس بھی بھیجا جا سکتا ہے کہ اس مخصوص رکن نے اپنی پارٹی کو چھوڑ کر فلور کراس کیا ہے، اس لیے یہ ہارس ٹریڈنگ کے زمرے میں آتا ہے۔ خاص طور پر ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کی اتحادی جماعتوں میں سے تو کچھ لوگ اگر چاہیں، اگر ان کی اپنی مرضی ہو تو پھر تو وہ تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دے سکتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے اپنے ارکان کے لیے ووٹ دینا تحریک عدم اعتماد کے حق میں انتہائی مشکل ہے قانونی طور پر۔ دوسری جانب وزیراعظم کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد کا طریقہ کار ہوتا ہے اس میں خفیہ رائے شماری نہیں ہوتی، اس میں اوپن رائے شماری ہوتی ہے، اوپن بیلٹ کے ذریعے وہ تحریک عدم اعتماد ہوتی ہے۔ اس لیے
اگر تحریک انصاف کے کچھ ارکان کو توڑ بھی لیا جاتا ہے جس طرح کے دعویٰ کیا گیا، تو پھر بھی ان ارکان کو سامنے آ کر وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دینا پڑے گا۔ اور اگر وہ سامنے آ کر تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دیتے ہیں تو سیدھا ان کے خلاف پھر ایک ریفرنس الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی لے کر جا سکتی ہے کہ ان ارکان نے فلور کراس کیا اور یہ ہارس ٹریڈنگ میں ملوث تھے۔ اس طرح سے اس ریفرنس کی بنیاد پر ان کی نااہلی بھی ہو سکتی ہے اور تاحیات نااہلی بھی ہو سکتی ہے اسی ریفرنس کی بنیاد پر۔ لیکن اس پوری سچویشن میں جو سب سے اہم اور سب سے ڈرامائی موڑ تھا اس کے متعلق مختصراً آپ کو آگاہ کرتے ہیں، کیونکہ دعویٰ یہ کیا گیا تھا کہ پی ٹی آئی کے فیصل آباد کا جو ڈویژن ہے یہاں سے 4 ارکان کو توڑ لیا گیا۔ ان چاروں ارکان کے متعلق یہ دعویٰ کیا گیا کہ انہوں نے 100% یقین دہانی کروا دی ہے شہباز شریف کو کہ ہم تحریک عدم اعتماد کی حمایت کریں گے، اور یہ کہا گیا کہ یہ چاروں ارکان ایسے ہیں جن کے متعلق گارنٹی ہے کہ یہ کبھی بھی تحریک عدم اعتماد کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ دوسری جانب ملتان ڈویژن سے بھی 2 ارکان کے متعلق اسی قسم کا دعویٰ کیا گیا کہ یہ 2 ارکان بھی تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دیں گے، اور جہانگیر ترین گروپ کے 4 ارکان کے متعلق بھی کہا گیا کہ ان سے بھی حتمی یقین دہانی لے لی گئی ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دیں گے اور وزیر اعظم عمران خان کے خلاف کھل کر سامنے آئیں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اب تازہ ترین پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ جن 4 ارکان قومی اسمبلی جن کا تعلق فیصل آباد ڈویژن سے ہے، جن کے متعلق کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دینے کی یقین دہانی کروا دی ہے، ان کے پہلی بار بیانات سامنے آگے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے حوالے سے جو خبریں پھیلائی جا رہی ہیں اپوزیشن کے ذرائع سے یہ سراسر بے بنیاد ہے۔ ہم چاروں ارکان حکومت کے ساتھ کھڑے تھے، تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر بھی حکومت کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ دوسری جانب ملتان ڈویژن کے جن 2 ارکان کے متعلق دعویٰ کیا گیا کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ مل چکے ہیں، ان دونوں ارکان نے بھی اب علل اعلان کہہ دیا ہے کہ ہم تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر اپنی پارٹی یعنی تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور جہانگیر ترین گروپ کے جن ارکان کے متعلق دعویٰ کیا گیا ان ارکان نے بھی اس دعوے کی تردید کر دی ہے کہ ہم نے کوئی اس تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اور اس کی حمایت کے حوالے سے کوئی یقین دہانی کروائی ہے۔ تو اس طرح اب تک نمبر پورے نہیں ہیں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، اور یہ تحریک عدم اعتماد آنے سے پہلے ہی الٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔